नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में तेल की किल्लत है और तेल की सप्लाई का मसला बढ़ता जा रहा है। ये बहरान बन सकता है और ये बहरान अगर बना तो आप यकीन कर लीजिए कि ये कीमतें बढ़ने से ज़्यादा ख़तरनाक होगा। और इस बहरान के बढ़ने की असल वजह क्या है, मैं आपको असल वजह बताने जा रहा हूँ। ये जो इधर उधर शिफ्ट मारा जा रहा है ना कि मार्केटिंग कंपनियाँ और जनाब डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो एक वजह हैं, लेकिन बुनियाद उसकी किसने डाली? उसकी बुनियाद किसने डाली कि ये तेल गायब करना उन्होंने शुरू कर दिया, जो तेल लाने वाली कंपनियां थी। एक ये, और दूसरा ये कि हुकूमत सऊदी अरब से डेफर पेमेंट पे यानी कि उधार पे तेल हासिल करने के लिए एक नया मुआहदा चाहती है, और वो मुआहदा जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा रियायत वाला मुआहदा है। लेकिन इस मुआहदे से जो सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का होगा, अवाम को क्या फ़ायदा है? क्या अवाम को भी कोई फ़ायदा पहुँचेगा? इन सब ख़बरों और उनकी तफसील के साथ मियां ताहिर। देखें, सबसे पहले तो डेफर पेमेंट की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ ज़ाहिर है अब पाकिस्तान के पहले से कई मुख्तलिफ ताल्लुकात हैं, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक दफ़ाई मुआहदा है। दोनों एक दूसरे के दफा के लिए के ज़िम्मेदार इसमें करार पाए हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान अमेरिका जंग के दौरान अगर सऊदी अरब को बड़ा नुकसान नहीं हुआ तो वो इस मुआहदे की एक बड़ी वजह है। इस मुआहदे का होना एक बड़ी वजह है कि पाकिस्तान वहाँ खड़ा था, पाकिस्तान का रोल बड़ा अहम हो गया था, पाकिस्तान इस लड़ाई को भी ख़त्म करवा रहा था। दोनों तरफ पाकिस्तान बड़ा इज़्ज़त के साथ और एहतराम के साथ देखा जा रहा था, यानी कि अमेरिका भी और ईरान दोनों। तो इस तरह से उसने सऊदी अरब को इस लड़ाई से ना सिर्फ दूर रखा बल्कि सऊदी अरब को बड़े नुकसान से भी बचाया। अब सऊदी अरब के हाँ ज़ाहिर है कि ये एहसास भी है, सब कुछ है। तो मैं ये आपको एक अलहदा वीलाग में बताऊंगा कि पाकिस्तान को इसका जो सऊदी अरब की तरफ से जो इसका आप समझें कि बदला किस तरह से दिया जाएगा और दिया जा रहा है, वो प्लानिंग है, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं तेल की बात कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान सऊदी अरब से कुछ अरसे से, यानी कि ये 2019 में हुआ था, इससे पहले 2019 तक था, और 2019 के बाद पाकिस्तान का जो उधार का तेल का जो एग्रीमेंट सऊदी अरब ने ख़त्म कर दिया था। अब ये इस मुआहदे के बाद दोबारा से शुरू हुआ। मुआहदे से पहले शुरू हो गया था, लेकिन मुआहदे के बाद उसमें इजाफ़ा हुआ और उसमें इजाफ़ा कर दिया सऊदी अरब ने 4 अरब का। पहले 1.5 अरब का था, फिर 4 अरब का कर दिया। अब पाकिस्तान जो है वो उसमें 6.7 अरब, आप समझें कि 8 अरब डॉलर का ये उसको बढ़ाना चाहता है, और उसकी मुद्दत 15 साल की करना चाहता है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको तफसील बता देता हूँ कि ये है इस तरह से कि 15 साल अगर हम 8 अरब डॉलर का तेल लेते हैं एक साल में, 2 साल में, तो उसकी जो पेमेंट है वो 15 साल बाद हम जाके कर सकते हैं बड़े आराम से, और उस पर सूद भी 1% है, यानी कि जो हमारा उधार है वो 1% सूद का होगा। तो इस लिहाज से ये बहुत अच्छा मुआहदा है। अब इसका मुझे और आपको क्या फ़ायदा है, ये समझने की ज़रूरत है। मुआहदा बहुत अच्छा है, और जब आप सुनते हैं तो आप खुश भी होते हैं कि जी पाकिस्तान को बहुत बड़ी रियायत मिली है। तो इसका फ़ायदा जो पाकिस्तान को है, पहले तो पाकिस्तान को इसका फ़ायदा समझ लें वो क्या है। वो ये है कि एक चीज़ मैं जाके ख़रीदता हूँ तो वो होती है कैश में, नकदो नकदी। मैं आपको जाके मैं दुकानदार को पैसे देता हूँ, वो मुझे चीज़ दे देता है। अगर मैं दुकानदार को कहूँ कि यार ये चीज़ मुझे दे दो, मैं तुम्हें 15 दिन या 1.5 साल बाद इसके पैसे वापस करूँगा, लेकिन उस पर आप मुझसे सिर्फ 1% सूद ऊपर लेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पैसे मेरे पास बच जाएंगे, पड़े रहेंगे। अब मैं उन पैसों को जो मैं लेने गया था वो उसको दे देता, बजाय इसके कि वो मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं उनका कोई और इस्तेमाल कर लूँ, या फिर ये है कि मेरे पास पड़े हुए हैं तो मुझे एक तसल्ली है, और फिर ये कि अगर कोई मुझसे कोई कारोबार कर रहा है तो उसको भी पता है कि यार इसके पास पैसे हैं। तो ये है दरअसल पाकिस्तान का मामला। पाकिस्तान जो है वो अपना जो ज़र मुबादला है डॉलर्स की सूरत में जो पड़ा हुआ है हमारे स्टेट बैंक में, हमारी कौमी दौलत जो है
اس کو اصل میں جب آپ باہر سے چیزیں منگواتے ہیں تو وہ آپ ڈالرز میں پے کرتے ہیں، تو ہمارا جو امپورٹ بل ہے یعنی کہ اس پہ جو ہم پیسے ادا کرتے ہیں وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو جب امپورٹ بل بڑھتا ہے تو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو جاتے ہیں، اور اس سے ہماری جو ورتھ ہے دنیا میں وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح پھر لوگ جو ہیں، جو کاروباری ادارے ہوتے ہیں یا جو ملک ہوتے ہیں یا جو مختلف تنظیمیں ہوتی ہیں، وہ آپ کے ساتھ کاروبار اس لیول پہ نہیں کرتے کیونکہ آپ کی ورتھ کم ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ تیل ہی سب سے بڑی امپورٹ ہے، یہ مطلب جو جلانے والا تیل ہے جس سے ہم انرجی حاصل کرتے ہیں گاڑیاں شاڑیوں میں۔ ایک دوسرا تیل بھی ہے نا کھانے والا، وہ دوسرے نمبر پہ ہے۔ تو یہ بہت بڑی امپورٹ ہے، اس پہ پیسہ ہمیں بہت زیادہ دینا پڑتا ہے۔ تو اب ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہم تیل بھی لے لیتے ہیں اور پیسے جا کے ہم نے 15 سال بعد، یہ ابھی میں 15 سال اس لیے میرے منہ سے نکل گیا کہ یہ اس پہ بات ہو رہی ہے، میں اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ تو پیسے ہم نے فرض کریں 4 سال بعد دینے ہیں، تو وہ ہمارے پاس پڑے رہے، ہمارا زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ موجود رہیں گے، اور اس پہ جو سود ہے وہ بھی بڑا نامنل ہے۔ یہ ہے پاکستان کو فائدہ۔ اب پاکستان یہ چاہ رہا ہے کہ اس کی مدت 15 سال کر دی جائے، یعنی کہ اب ہم 15 سال بعد یہ پیسے واپس کریں گے۔ یہ بڑی زبردست آفر ہے ویسے کہ 1% سود پہ اب 15 سال بعد پتہ نہیں تیل کی قیمت کیا ہوگی، اور لیکن ہم آج کے تیل کی قیمت جا کے 15 سال بعد دیں گے، تو 15 سال ہمارے پاس پیسے بھی رہیں گے۔ یہ تو ہو گیا پاکستان کو فائدہ۔ اب اصولی طور پہ اس کا فائدہ عوام کو بھی ملنا چاہیے، وہ ایسے کہ جب سستا ہو جاتا ہے تیل تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سعودی عرب کو جو ادھار ہوتا ہے وہ ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ پے بھی کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ٹوٹل 15 سال میں دینا ہے، تو سستا ہوتا ہے تو اس میں ایک بچت ہوتی ہے، وہ بچت ہمارے حکمران جو ہیں وہ لوگوں کو، مجھے آپ کو نہیں دیتے، اس میں وہ لیوی بڑھا لیتے ہیں۔ یعنی کہ اگر لیوی جو ہے وہ اس وقت 60 روپے ہے تو وہ 20 روپے اس میں اضافہ کر لیں گے، جیسے پچھلی دفعہ کیا، 20 روپے اس میں اپنا ٹیکس ڈال لیا۔ 20 روپے عوام کو دینے کی بجائے انہوں نے 20 روپے اپنے آپ کے ہر لیٹر سے 20 روپے لینا شروع کر دیے، اربوں روپے بنتے ہیں، تو وہ پھر ادھر ادھر پیمنٹ کرتے پھرتے رہتے ہیں۔ اور بھائی پیمنٹ میں اگر آپ کو 15 سال مل رہے ہیں تو پھر آپ 15 سال تک تو عوام کو ریلیف دے دیں، وہ تب تک تو پھر آپ اپنے اور ذرائع سے پیسے اکٹھے کریں نا۔ لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالنے کا کیا تک بنتا ہے کہ جو آپ نے پیمنٹس کرنی ہیں وہ لوگوں کی جیبوں سے نکال کے اس طریقے سے ڈائریکٹ ہاتھ ڈال کے۔ ایک ہوتا ہے ٹیکس لینا، ٹیکس تو اور بات ہے، ٹیکس تو آپ سے لیا نہیں جاتا، ٹیکس تو ان سے اکٹھا نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی سہولت ہمیں سعودی عرب کی طرف سے مل رہی ہے، لیکن عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا۔ ایک تو میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، یہ سمجھیے۔ دوسری بات، دوسرے اس کی طرف آتے ہیں جو آج کا بڑا ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ ملک میں تیل کی ایک قلت ہے۔ پیٹرول پمپس نے تیل دینا بند کر دیا ہے، اور بہت سے پیٹرول پمپوں نے۔ اب اس میں جب کھپ پڑی ہے، جب میڈیا میں یہ بات آئی ہے، تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ مختلف جو پارٹیاں تھیں نا، جو متعلقہ پارٹیاں، وہ میدان میں آ گئی۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے تو آئے پیٹرولیم ڈیلرز جو ہیں، یہ پیٹرول پمپوں والے، انہوں نے کہا جی ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، ہمیں تو تیل ہی نہیں مل رہا، تو ہم اس لیے نہیں دے رہے۔ پھر اس پہ انہوں نے ایک لیٹر لکھا اور اس میں انہوں نے ایک پردہ اٹھایا، ایک نقاب اٹھایا، ایک وہ راز کھولا کہ اصل میں یہ مارکیٹنگ کمپنیاں ہیں جو ذخیرہ کر رہی ہیں۔ جبکہ اسی دوران مارکیٹنگ کمپنیوں کا دیکھیں، انہوں نے بھی مگرمچھ کے آنسو بہائے، اور انہوں نے کہا جی وہ دیکھیں جی ہمارے پاس تو تیل ہی نہیں رہا، وہ پیچھے سے سپلائی کا مسئلہ ہے۔ اب گورنمنٹ نے جب جائزہ لیا تو سپلائی کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہاں پہ یہ جو جائزہ اجلاس ہوا، آج اس کی میں آپ کو کہانی بتاؤں تو اس میں چیئرمین اوگرا وہ ادارہ ہے جو آئل اور گیس کی قیمتوں کا تعین کرتا ہے اور ان کو ریگولیٹ کرتا ہے، اس نے تو بم پھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ دراصل یہ جو مارکیٹنگ کمپنیاں ہیں جو تیل لے کے آتی ہیں، تیل خریدنے والی کمپنیاں جو ملک میں لا کے، باہر سے لا کے جو آگے سپلائی کرتی ہیں، یہ ڈرامے بازی کر رہی ہیں۔ یہ اب اپنے ریفائنریز میں اور سٹورز میں تیل نہیں رکھتی، وہاں پہ جو تیل رکھتی ہیں وہ جو کہہ رہی ہیں نا ابھی کہ 15 دن کا تیل ہے، وہ وہاں 15 دن کا ہی دکھاتے ہیں، زیادہ تیل وہاں نہیں رکھتے کیونکہ وہ پکڑا جاتا ہے۔
اب یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے ٹینکرز میں تیل بھر کے ان کو بڑی ہائی ویز اور موٹر ویز کے کناروں پہ جا کے کھڑے کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کراچی سے لاہور آ رہے ہیں تو کتنی لمبی ہائی وے ہے, موٹر وے ہے, تو اس پہ کتنی گاڑیاں کھڑی ہو سکتی ہیں وقفے وقفے سے. اگر یہ 10-10 میل کے فاصلے پہ بھی کھڑے کریں تو کتنے بڑے ٹینکر جو ہیں یہ کھڑے کر کے وہ کھڑے کر دیتے ہیں وہاں پہ, اور وہ اس میں تیل ہوتا ہے اور وہ سپلائی نہیں ہو رہا ہوتا. یہ ان کے ڈرامے بازی دیکھیں, طریقہ کار دیکھیں کہ سٹورز میں نہیں رکھنا, جو سٹوریج ہے وہاں نہیں رکھنا, جو ان کے بنائے ہوئے ہیں وہ وہاں تو پتہ چل جائے گا. اور پھر یہ ہے کہ ان کو آگے بھی نہیں آنے دینا, تو رستے میں بہانے سے گاڑیاں ادھر ادھر موٹر ویز اور ہائی ویز کے ساتھ روک دیتے ہیں. اس طریقے سے یہ قلت پیدا کر رہے ہیں. اب اس میں حکومت نے, وفاقی حکومت نے جب یہ ساری صورتحال دیکھی ہے تو پھر انہوں نے صوبائی حکومتوں سے یعنی کہ سندھ, پنجاب اور کے پی اور بلوچستان سے درخواست کی ہے کہ آپ اپنی فورسز کو استعمال کریں اور ہماری مدد کریں, اور یہ جو تیل انہوں نے جگہ جگہ روکا ہوا ہے اس کو پہنچائیں, اور تاکہ سپلائی جو ہے وہ بحال ہو سکے. لیکن یہ تو ہے وہ کہانی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہر پاکستان میں تو ہر ادارہ یہ کام کرتا ہے, جو پرائیویٹ بزنس ہے وہ خاص طور پہ منافع بنانا ان کا دین امان ہے. اس کے علاوہ تو کوئی چکر ہی نہیں, اور کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن اس کے پیچھے اصل میں ہوا کیا, وہ بھی آج پھر پیٹرولیم ایسوسی ایشن والوں نے بتایا. یہ جو خاص طور پہ پیٹرول پمپوں والے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہوا یہ ہے کہ جب انہوں نے فیصلہ کیا 1 مہینے سے 15 دن, یعنی کہ 15 دن بعد 7 دن, پہلے 15 دن تھا پھر 7 دن بعد جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ نہیں آیا کرے گی, یعنی کہ جمعے کو. اس سے یہ جو مارکیٹنگ کمپنیاں ہیں انہوں نے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ 10 دن بعد تو 7 دن بعد تو نئی قیمت آ جانی ہے, تو کیوں نہ روک کے قیمت کو دیکھا جائے اور اس قیمت پر بیچا جائے. تو قیمتیں تو بڑھ ہی رہی ہیں, قیمتیں تو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. جب کم ہوتی ہیں تو ان کو پتہ ہی ہوتا ہے تو وہ چلنے دیتے ہیں, چلو چلنے دو. جب انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بڑھنے والی ہیں تو وہ روک لیتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ 7 دن ہے, 7 دن بھی نہیں ہے, مطلب یہ آپ 6 دن لگائیں, 6 دن ہیں. ان 6 دنوں میں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر اس کو سلو رکھیں تاکہ جو ہمارا تیل ہے جو ہم نے کم قیمت پہ لیا ہوا ہے وہ زیادہ قیمت پہ نکلے گا اور اس سے زیادہ منافع بنائیں گے. اب حکومت جو نیا پنگا لینے جا رہی تھی اور ابھی تک اس نے واپس نہیں لیا, یہ خیر میں آپ کو بتاؤں کہ جی روزانہ کی بنیاد پہ ہم تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ تبدیل ہوا کریں گی, روزانہ آپ کا ریٹ آئے گا. وہ پیٹرول مالکان کہتے ہیں, پیٹرول ڈیلرز کہتے ہیں, یہ پمپوں والے, کہ جناب اس سے اور بڑا بحران پیدا ہوگا. یہ روزانہ کی بنا پہ قلت پیدا کریں گے, روزانہ کی بنا پہ پیٹرول دیا کریں گے, اور یہ مختلف ہیلو بہانوں سے لوگوں کو پیٹرول سستا ہونے نہیں دیں گے. اب یہ چلے ہیں اپنی طرف سے ہمارے حکومت والے امریکہ بننے, کہ امریکہ میں جی روزانہ کا تعین ہوتا ہے, روزانہ کی قیمت نکل دی ہے. اور بھئی وہ امریکہ ہے, کو خدا کا خوف کریں, اپنا منہ تو امریکہ جیسا پہلے بنا لیں کم از کم. نہ آپ کے پاس, نہ آپ امریکہ ہیں, نہ آپ کی عوام کی وہ قوت خرید ہے, نہ ان کی وہ جو ان کی کمائی کا ذریعہ ہے اتنا, یعنی کہ جو آمدن جو ہوتی ہے اوسطاً آمدن وہ نہیں ہے, وہ امریکہ والی نہیں ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں جتنا کنٹرول ہے چیزوں پہ وہ آپ کہاں سے لائیں گے. آپ تو یہ 7 دنوں کا جو بحران ہے اس کو قابو نہیں پا سکے, اور اب آپ صوبائی حکومتوں سے مددیں مانگتے پھر رہے ہیں, اور وہ بھی کس حد تک کام کریں گی آپ کے ساتھ, وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ ان کو بھی تو پیسہ لگے گا, وہ بھی دوست سے. تو پہلے امریکہ تو بن جائیں. نہ آپ کے پاس کوئی سسٹم ہے, نہ آپ کے پاس کوئی وہ امریکہ جیسی کوئی معیشت ہے, آپ امریکہ بننے جا رہے ہیں. پھر وہ امریکی قوم ہے, ان کے کوئی نارمز ہیں, کوئی ان کی اقدار ہیں, کوئی روایات ہیں, ان پہ وہ چلتے ہیں, وہ انسانیت کی کوئی پرواہ کرتے ہیں. یہاں کون لوگ ہیں؟ تو عوام کو آپ کس پہ چھوڑ رہے ہیں امریکہ بننے کے چکروں میں؟ تو یہ ہے اصل وجہ جس کی وجہ سے یہ بحران جو ہے وہ بنا ہے. اور یہ اگر انہوں نے یہ فیصلہ واپس نہ لیا, بلکہ انہیں 15 دن پہ واپس جانا چاہیے, اور 15 دن سے بھی اگر بہتر ہو تو مہینے پہ واپس چلے جائیں, تاکہ یہ بحران ٹلے اور لوگوں کی سانسوں میں سانس آئے.
ہر وقت پیسہ کھینچنا، لوگوں کی جیبوں میں ہاتھ ڈالنا، یہ حکومتوں کا کام نہیں ہوتا۔ حکومتیں لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے ہوتی ہیں، فلاح کے لیے ہوتی ہیں، لوگوں کی زندگیاں حرام کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اجازت دیجیے۔